अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम साजमल यूदन है। हमारे टीवी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, कोहिस्तान एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बहुत सारी महरूमियाँ हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो पीछे रह जाता है वो ज़िला कोहिस्तान है। ऐसे में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी सालों से हम कर भी रहे हैं। MPAs, MNAs जो सियासत में हिस्सा लेने वाले हैं या जो सियासत में हिस्सा लेने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम अफराद को हमने बुलाया और उनसे मालूमात ली और एक हल तलब किए उनसे, लेकिन आज तक कोई कंक्लूजन उन प्रोग्रामात का नहीं निकला। और आज हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम एक सोशल एक्टिविस्ट को, एक माहिर सियासत को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। जी नाजरीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में ऐसे शख्स को दावत दी है जो अगर कोहिस्तान में हम कहें कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है तो मेरे ख़्याल में बेजान ना होगा, क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, वकालत की डिग्री ली है, उसके बाद सियासत की डिग्री ली है और आजकल वो जो तामीराती शोबा है उससे मुंसलिक हैं। कोलाई से जिनका ताल्लुक़ है, जुनैद रहमान जिनका नाम है और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, सोशल वर्कर हैं और कोहिस्तान मुत्तहिदा कौंसल इस्लामाबाद के नाम से एक फलाही तंजीब के सरबराह भी हैं और अपनी खिदमत का वो बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपने हमें वक्त दिया। क्या समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कोहिस्तान के हवाले से? कोहिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजमल यूदन साहब, सबसे पहले मैं आपका हमालिया टीवी के तमाम मुंतज़मीन और ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये काबिल समझा कि कोहिस्तान के ऊपर आज हमें बात करने का मौका दिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो कोहिस्तान की जो महरूमियाँ हैं, अगर उसको बंदा अहाता करने लगे तो शायद न इतना कलील टाइम में वो न कर सके, चूँकि महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र में जो टॉप पे हैं, सबसे बड़ी महरूमी का जो सामना है वो एजुकेशन है और हेल्थ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ज़रूरियात पे बात करें तो सबसे अहम चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इसके अलावा अवेयरनेस भी हैं। हमारे अंदर शऊर की भी हमें ज़रूरत है। तो यही शऊर की वजह से हमारे जो पड़ोस के 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऊपर उठे हैं, जबकि हम आज भी पसमानदगी की ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद एजुकेशन और हेल्थ मजबूत हो जाएगा। तो ये महरूमियों में एक और चीज़ भी है, वो ये कि ओवरऑल पाकिस्तान में जब तक हर हुकूमत अपने प्रायोरिटीज़ के टॉप पे दही एरिया को न रखें, ओवरऑल पाकिस्तान के जो दही एरियाज़ हैं, जो देहात हैं, तो तब तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता है। यानी हम एक खुशहाल पाकिस्तान का जो ख्वाब देखते हैं वो तब शर्मिंदा ताबीर होगा जब मेरे कोहिस्तान में भी एबटाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद जैसे फैसिलिटीज़ मेरे पास मौजूद हों, रोज़गार मेरे पास मौजूद हों। और ये हो सकता है, मैंने कई बार ये बात कही है कि अगर हुकूमत और रियासत मिल के तवज्जो दें तो लोग स्विट्ज़रलैंड को भी भूल जाएंगे। अच्छा सर, मेरे ख़्याल में एक सबसे बड़ा अमल दखल किसी भी इलाक़े की तरक्की में सियासी अफराद का होता है, जो ऐवानों में होते हैं, जिनका काम होता है कि हुकूमत से फ़ंड लेकर एक इलाक़े में तरक्की का काम कर सके। लेकिन हम देखते हैं कोहिस्तान में अब कुरानंदाजी का सिस्टम निकल आया है। होना तो ये चाहिए था कि कोहिस्तान जैसे इलाक़े में बहुत मैच्योर पॉलिटिशियंस आएँ, बहुत सोच समझ रखने वाले लोगों का इंतखाब लोग करें। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई कि कोहिस्तान जैसे इलाक़े में कुरानंदाजी वाले लोग आने लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि कुरानंदाजी कितना मुज़र फ़ेल है कोहिस्तान की सियासत में, कोहिस्तान की तरक्की में? साजमल साहब, हमारी बदकिस्मती है
کہ 1976 میں بننے والا ڈسٹرکٹ کوہستان جو آج 3 ڈسٹرکٹ پہ مشتمل ہیں، 21ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آخر میں بھی ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن اندازی سے ہم قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نصیب میں ہے ہوگا وہ آ کے ہمارا MNA بنے گا، وہ قانون سازی کرے گا، اور وہ اسمبلی میں جا کے کوہستان کی پسماندگی اور جبوحالی پر بات کرے گا۔ تو یہاں پہ قرآن اندازی وہ ناسور ہیں کہ جب تک قرآن اندازی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم پسماندگی کے اندر دھنستے رہیں گے۔ تو یہاں پہ قرآن اندازی کے علاوہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہم جو ترقی نہیں کر پاتے ہیں، میرے نظر میں ہمارا پوٹینشل باہر ہونا ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے تمام ڈاکٹرز، وکلاء، انجینئرز، پروفیسرز، علماء اور قرہ حضرات تک اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی یا پشاور میں ہیں، اور جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ہم قرآن اندازی پہ جس کا قرآن نکلے، چاہے وہ آگے کچھ بھی ہوں، اس کو سامنے لاتے ہیں اور پھر ہم اپنا رونا روتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ لہٰذا ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروگرامز کریں، وہ در در تک پہنچیں کہ اس عذاب سے ہمیں نکلنا ہوگا، ورنہ ہم 50 سال پاکستان سے پیچھے ہیں۔ اور سر، کولے پالس کوہستان سے آپ کا تعلق ہے اور نیا ضلع بنا ہے، چھوٹا سا ایک ضلع ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی بڑی پرورش کی ضرورت ہے، وہاں پہ ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے، وہاں پہ سرکاری ملازمتیں آنی ہیں لوگوں کو۔ ایسے میں میرے خیال میں مفتی عبید الرحمان صاحب بھی قرآن اندازی سے آئے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ رول پلے کر پائیں گے بہترین انداز میں؟ ضلع کولے پالس کے سلسلے میں بارے میں یہ کہتا جاؤں کہ تینوں ڈسٹرکٹس میں ضلع KP کوہستان جو ہیں وہ واحد ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی بڑا بازار نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے۔ تو ایسے میں ممبر بھی قرآن اندازی کا آ جائیں۔ اب قرآن اندازی میں مفتی صاحب چونکہ لکھا لکھا آدمی ہیں، لیکن جب قرآن اندازی سے آپ آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک کمیٹی ہوتی ہے، آپ اس کمیٹی کو جواب دہ ہوتے ہیں، جبکہ کمیٹی کسی مخصوص نظریہ کو لے کر بنتی ہے، لہٰذا آپ فعال کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب نے کمیٹی کے انڈر میں ہوتے ہوئے کوئی فعال کردار ادا کیا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی آئندہ کے لیے۔ اور ہمارا ڈسٹرکٹ ہے نومولود ڈسٹرکٹ ہیں، یہاں ہمارے تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی پوٹینشل لوگ ہیں، ان کو سر جوڑ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ نومولود ڈسٹرکٹ کی ترقی، تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیں تن من دھن لگانا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں، خاص کر کولے پالس کوہستان جیسے ضلع کے لیے؟ بلدیاتی الیکشن کی بہت ضرورت ہے، اور جو لوکل باڈیز ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اختیارات نچلے درجے تک جب منتقل ہوں گے تو آپ کے تمام مسائل آپ کے دہلیز پہ حل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ایسے جو دیہی ایریے ہیں یا جو نان سیٹل ایریے ہیں وہاں پہ تو مسائل کا انبار ہے، وہاں کے لیے بلدیاتی الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ ہمارے یہ 3 ڈسٹرکٹس میں ہم جو تقسیم ہوئے تو اس کے جو ہیں اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ ابھی تک بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے تعمیراتی کام پہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اچھا، اب خاص کر چونکہ اب کولے سے آپ کا تعلق ہے، تو کولے کے اندر بھی میرے خیال میں کچھ سکولز ایسے ہیں جو یا تو بیٹھک یا حجرے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یا پھر ان کا دیکھ کر بندے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ تو خاص کر کولے میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ سب سے اگر میں کولے سے ہوں اس لیے نہیں،
بلکہ منصفانہ بات یہ ہوگی اگر سب سے زیادہ پسماندہ اور سب سے زیادہ جس علاقے کو ضرورت ہیں وہ کولئی ہی ہیں، لیکن کولئی کو لوگ یو سی کولئی سمجھتے ہیں۔ کولئی یو سی کولئی نہیں ہے، بلکہ کولئی پالس کے حدود سے اسٹارٹ ہو کے بڈگرام کے بارڈر تک ہیں۔ اس میں ایک پہلے یو سی مہرین تھا، اس وقت یو سی مدخل آباد اور کولئی پر مشتمل یہ سارا کولئی ہیں، اور اس کے ساتھ بٹیڑا بھی ہیں۔ تو ہمارے وہاں بھی کوہستان کے مختلف علاقوں میں جو ایجوکیشن کے حالت زار ہیں اس جیسا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ابتر ہیں۔ ہمارے بچے کوسوں دور جا کے ججال میں پڑھتے ہیں، یا کچھ پٹن میں جا کے پڑھتے ہیں، کچھ مسافر بن کے پڑھتے ہیں۔ میں نے خود کراچی سے کیا ہے، ہمارے زمانے میں مڈل اسکول بنا تھا، پھر 8ویں میں نے وہاں سے کیا ہے، اس کے بعد میں نے سارے ایجوکیشن کراچی سے کی ہیں۔ تو اسی طرح سب سے زیادہ فقدان ہمارے وہاں ایجوکیشن کی ہیں۔ صحت کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے وہاں 2 ایریاز ہیں، یہ سابقہ یو سی ماہرین کے اندر شمال گلی نامی جگہ ہے، وہاں سے لوگ وہاں جب مکئی بوتے ہیں تو اس سے آٹا بنانے کے لیے وہاں چکی کی سہولت نہیں ہے، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبیر لے جاتے ہیں، اور دوبیر سے واپس لاتے ہوئے اس مکئی کی قیمت سے زیادہ لاگت آتی ہے لانے اور لے کے جانے پر۔ تو اسی طرح وہاں سینکڑوں کلومیٹر دور، سینکڑوں نہیں بلکہ کلومیٹرز دور جا کے پانی لاتے ہیں، لکڑیاں لاتے ہیں، مختلف قسم کے جو روزمرہ کے زندگی کے جو چیزیں ہیں استعمال کی، وہ کلومیٹرز دور جا کے وہاں سے لانا پڑتا ہے۔ زندگی کے کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی سوچ اس انداز کی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بشام کے لیے ہیں، ابتباد اور مانسہرہ کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اچھا سر، کولئی پالس کوہستان کے ہیڈ کوارٹر کے معاملے میں آپ سر غازی آباد کا بہتر موضوع جگہ سمجھتے ہیں یا پھر بٹیڑا؟ میں ان دونوں سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے لمبا جو تنازعہ یا ڈسپیوٹ چلا ہے وہ ڈسٹرکٹ کولئی پالس کے ہیڈ کوارٹر پہ ہیں، آج بھی جاری ہیں۔ تو میں نے تقریباً آج سے 3 سال پہلے KKH نیوز کو انٹرویو دیا تھا، اس میں بھی اس نے اس جیسا سوال کیا تھا، تو میں نے وہیں پہ بھی یہی کہا تھا کہ یہ دونوں قوموں کے رضامندی سے کسی بھی جگہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے نومولود ڈسٹرکٹ کی تعمیر اور ترقی پہ ہماری توانائی صرف ہو، جبکہ ہم اس چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام سیاسی لیڈرشپ، علماء، اکابرین اور جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، تھنک ٹینک بنائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں، ورنہ ہم پاکستان سے 50 سال اوور آل کوہستان ہیں تو ہم کوہستان سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں باقی کوہستان سے۔ چوڑ کے معاملے پر کچھ کولئی کے کچھ لوگوں کا علائی کے لوگوں کا ساتھ دینا کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اچھا اقدام ہے، اچھی سوچ ہے، اچھی روایت قائم ہو رہی ہے؟ سجمل صاحب، کولئی کے کچھ لوگوں کا چوڑ کے بارے میں علائی والوں کے ساتھ دینے کا میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور کسی نے دیا بھی نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ کہیں گے کہ اس پہ آپ کا موقف کیا ہے تو میرا موقف باقی کوہستان کا جو موقف ہے وہی میرا موقف بھی ہے۔ میں کوہستان سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہاں پہ ہماری ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا سربراہ قاضی سیف اللہ ہیں، ان تک نہ تو کوئی بات پہنچی ہے اور نہ اس بارے میں اس نے کوئی موقف سامنے لایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چوڑ کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً سیاسی ہے۔ مثلا وہاں سے کوئی روڈ نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک آپ کے گوادر سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور چائنا تک جاتا ہے، تو بیچ میں بہت سارے ڈسٹرکٹس اور بہت سارے صوبے آتے ہیں۔ تو اگر کہیں پہ روڈ جانے سے کسی کی جگہ کسی اور کی ہوتی ہے
یا وہ متنازع ہوتا ہے یا کسی اور کا قبضے میں چلا جاتا ہے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے میرے خیال میں۔ یہ یہاں سے مولانا عصمت اللہ اور وہاں سے پرنس نواز کی سیاست ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ کی اے ڈی پی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا رہی ہے، تو میرے خیال میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہاں پہ روڈ جہاں تک آپ کا اگر روڈ بنتا ہے وہ بڈگرام کے اندر روڈ بنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ چوڑ میں داخل ہوگا تب کوہستانی جو اپنے حدود کے لیے باقاعدہ اپنے حفاظت کر سکتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو اتنا اچھالنے کی میرے خیال میں پرنس نواز کی اس زمین میں نہ اس کی ملکیت ہے اور نہ وہاں کوئی انوالومنٹ ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں ووٹر ہیں، اور دوسری طرف سے بھی اس کو جو شد و مد سے جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی ہے سیاسی ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اس معاملے کو استعمال کیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ سیاست کو اپنے تھوڑے سے بازو اس کے مضبوط کرنے کے لیے اس معاملے کو تاؤ دیا جا رہا ہے۔ امن امان کی صورتحال میرے خیال میں اوورال کوہستان میں بہتر ہے، اور خاص کر کولائی، ہربند اور کچھ ایک دو علاقے ایسے ہیں جہاں پر گنجائش ابھی ہے کہ پولیس نے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کام کرنا ہے۔ آپ کے ایریا میں کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر بند کے جو معاملات میں میڈیا کے ذریعے سنتا ہوں یا کچھ اپنے دوستوں کے ذریعے سنتا ہوں، تو میں دو ٹوک انداز میں یہ برملا کہوں گا کہ وہاں انتظامیہ کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہاں پہ جو گزشتہ ایک سال سے جو سچویشن چل رہی ہے تو وہاں پہ باقاعدہ منظم کوئی سسٹمیٹک انداز میں جا کے کوئی ترتیب کرنا چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کوہستان کے جو انتظامیہ ہیں اس کی ذمہ داری ہیں۔ یہ وہ مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کولئی میں بھی مہرین نامے جہاں میں رہتا ہوں، سابقہ یونین کونسل مہرین آج مداخل کا حصہ ہے، وہاں ہم 4 ولیج کونسلز پہ آج تک کوئی چوکی نہیں ہے۔ جب آپ کی کوئی چوکی نہیں ہوگی، ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے میں خیبر ایجنسی میں گیا تھا افغانستان کے بارڈر تک کوئی ذاتی کام سے، تو وہاں پہ لنڈی کوتل، جی ہاں، وہاں پہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے نام پہ آپریشنز اور اس کی تباہالی، اور اس کے بعد اس کا ریہیبلیٹیشن کے نام پہ میں نے وہاں اس کی جو بحالی کے نام پہ انفراسٹرکچر اور دوسرے جو اصلاحات ہیں وہ دیکھے، تو دماغ میں بہت کچھ آیا کہ اگر آج سے 20 سال پہلے فاٹا کے اندر اس طرح کے اصلاحات لائے جاتے اور تو یہاں پہ اس طرح کی سچویشن بالکل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے کوہستان میں جو پسماندگی ہیں، زبوحالی ہیں، یہاں وہاں کے جو مسائل ہیں اور مسائل جو کریٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں ریاست اور حکومت دونوں کی توجہ نہیں ہے، عدم توجہ ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ بدقسمتی سے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اس طرح نمائندگی نہیں کر پاتے ہیں، اصل مسائل اور فیکٹس کو کبھی اٹھایا نہیں۔ سیاست میں آنے کا کوئی پلان تو نہیں ہے آپ کا؟ سر یہ میں تھوڑا سا مثال دوں، کراچی میں ایک بندہ آیا ہوا تھا گزشتہ تقریباً سن 2000 کے قریب، اس کا نام تھا ریاض گوہر شاہی، اس طرح کا کچھ نام تھا۔ اس نے کوئی سرفروشان اسلام کے نام پہ کوئی تنظیم بنائی تھی، تو وہ خود کو بہت بڑا کوئی پیر فقیر سمجھتا تھا۔ تو میڈیا میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ مہدی ہونے کے دعویٰ تو نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود تو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے مرید سمجھتے ہیں۔ میں نے بالکل نہیں سوچا ہے سیاست کا، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے، حالانکہ میرا فوکس اس وقت سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ بالکل جی، سوشل ایکٹیویٹی ہے، اور سیاست سے بڑھ کر سوشل ایکٹیویٹی اگر اچھے انداز میں کی جائے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہے۔ جنید الرحمان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کوہستان کے مسائل کے اوپر آپ ہمارے پاس آئیں گے، نشاندہی کریں گے، لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ امید یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے اپنے میزبان ساجد ملیح الدین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔